बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन मोहतरम, प्रोग्राम सुबह दरख्शां और मैं हूं आपका मेज़बान अज़हर अली आबिदी आपकी खिदमत में सलाम पेश करता हूं। नाज़रीन, आप जानते हैं कि सुबह दम आपकी खिदमत में हाज़िर होते हैं पीर से जुमेरात। अमूमन जब सुबह दरख्शां के साथ हम आपकी खिदमत में आते हैं तो नॉर्मली मैं आपका मेज़बान होता हूं और हमारे मौज़ूआत आपके जाने पहचाने, तालीम, तरबियत, इल्म, आगही, अमल, इन मौज़ूआत के गिर्द हमारा ये प्रोग्राम घूमता है और हमारी पूरी कोशिश होती है कि मौज़ूआत ऐसे हों कि ख़ास तौर पर नौजवान नस्ल की तरबियत हो सके और हम ख़ुद भी ऐसी आगही हासिल करें कि दीन व दुनिया दोनों संवार सकें। आपके फ़ीडबैक से हम प्रोग्राम को निखारते चले जाते हैं और अपने मौज़ूआत को आपकी फ़ीडबैक पर इस्तवार करते हैं। नाज़रीन, आज एक बहुत अहम मौजू के साथ हाज़िर हुए हैं। आप जानते हैं कि हमारी कोशिश होती है कि इल्म व आगही पर मबनी जब मौज़ूआत हों तो बेफिटिंग शख्सियात हों जो अपने मौजू पर दस्तगाह रखती हों। नाज़रीन, आज हमारा मौजू एक ऐसा शोबा है कि जो हमारे मुल्क में हमेशा अव्वलीन हैसियत जिसकी रही है वो है मुकाबले का इम्तिहान, जिसको CSS का एग्ज़ाम भी कहते हैं। ये वफाकी सतह पर भी होता है, सूबाई सतह पर भी होता है और इस मुकाबले के इम्तिहान के साथ एक बड़ा, मैं कहूँगा कि एक रोमानवी ताल्लुक़ पूरी कौम का रहा है। ये वो लोग होते हैं जो मुआशरे के आम तबके से उभर कर अपने इल्म की बिना पर आगे आते हैं। इनका इम्तिहान होता है, इनकी तरबियत होती है और ये फिर मुआशरे की बागडोर संभालते हैं इंतज़ामी हवाले से। और वैसे मैंने कहा कि हमेशा एक बड़ा ख़ूबसूरत सा रोमानवी ताल्लुक़ पूरी कौम का इस CSS के शोबे से रहा है। ये इम्तिहान क्या है, इसकी तैयारी कैसे की जाती है और ख़ुद हमारी जो मुआशरा और हुकूमत और इंतज़ामी मामलात है इसमें इसकी क्या अहमियत है, इस पर सारी गुफ्तगू होगी। हमारे साथ जनाब मूसा रज़ा अफंदी साहब मौजूद हैं। आप ख़ुद एक बहुत सीनियर ब्यूरोक्रेट रहे, एडिशनल सेक्रेटरी रहे, बहुत सी पोस्ट पर तैनात रहे। इसके साथ साथ आप एक आलिम शख्सियत हैं, आप कालम निगार हैं, आप मुसन्निफ़ हैं, दानिश्वर हैं, अखबारात में बहुत रेगुलरली आपके कॉलम छपते हैं। सर, बहुत शुक्रगुजार हूँ आपकी तशरीफ़ आवरी का। इसके साथ हमारे साथ एक और शख्सियत मौजूद हैं, जनाब एम्बेसडर अमजद अली शेर साहब। आप एम्बेसडर रहे, फ़ॉरेन ऑफिस में रहे, फ़ॉरेन सर्विस आपका शोबा रहा और आप भी एक बहुत हाईएस्ट लेवल के ब्यूरोक्रेट रहे। और आज के प्रोग्राम के हवाले से दोनों शख्सियात यकीनन शाया निशान हैं। जनाब मूसा रज़ा अफंदी साहब, मैंने अभी अर्ज़ किया ना कि जब हम स्कूल में थे, कॉलेज में थे, फिर यूनिवर्सिटी में या मुख्तलिफ़ महफ़िलों में बैठते थे तो ये जो मुकाबले का इम्तिहान है जिसको कंपटीशन का एग्ज़ाम कहते हैं, CSS का एग्ज़ाम कहते हैं, इसकी हैसियत मुआशरे में हमेशा एक बड़ी रोशन निखरी हुई रही और एक बड़ा रोमानवी सा ताल्लुक़ रहा मुआशरे का इससे। जैसे CSS ऑफ़िसर का नाम आता है, CSP ऑफ़िसर का नाम आता है, मुकाबले के इम्तिहान का ज़िक्र होता है तो लोगों के सामने एक बड़ी एक हसीन जो है वो फ़ज़ा सी कायम हो जाती है। फरमाइएगा। ये बिल्कुल आपका मुशाहिदा बिल्कुल ठीक है, लेकिन इसके पीछे जो है एक तारीख़ है। जी जी जी। और वो तारीख़ है जो पहले मुग़लिया दौर में जिस तरह जागीरदारी सिस्टम था, जी जी जी, तो वो बादशाह सलामत जो है वो जागीरें अलॉट कर देते थे। सही से। और उन जो वो मनसबदार या जागीरदार या उनको कोई ओहदा, वो फिर उस इलाके के अपने अपने इलाकों में वो इंतज़ामी अमूर के इंचार्ज होते थे। वही रेवेन्यू भी कलेक्ट करते थे। सही सही। और वही इंतज़ामी अमूर में और जराइम की रोकथाम भी वही करते थे। बिल्कुल सही। अंग्रेज़ के दौर में जो ब्यूरोक्रेसी का सिस्टम जो इंट्रोड्यूस हुआ उसको मुकाबले के इम्तहान
کیونکہ مغلیہ دور میں اس سلسلے میں کوئی مقابلہ نہیں ہوتا. جی وہ تو جو جاگیرداری نظام تھا, بادشاہ سلامت کی خواہش جس سے لگا دے. بالکل. تو انگریز چونکہ ایک روشن خیال ان کا, تو انہوں نے جو سسٹم انٹروڈیوس کیا, اور وہ بھی اپنی رعایا, ہم تو ان کی رعایا تھے, ان کے لیے, کیونکہ وہ بذات خود یہ کام نہیں کر سکتے, وہ تو حکمران تھے ہی, اپنے اور عوام کے درمیان انہوں نے ایک سطح کریٹ کی. اس سطح کے میں لوگوں کی تعیناتی کے لیے انہوں نے میرٹ بیسڈ ایگزامینیشنز کا طریقہ رائج کیا. بالکل کہ جو آدمی اس قابل ہے وہ مقابلے میں, وہاں انہوں نے کسی کوٹا سسٹم کی بات نہیں کی, انہوں نے صرف میرٹ کی بات کی. بالکل صحیح ہے. لہٰذا اس سے اس عہدے کی اور مقابلے کے امتحان کی جو ویلیو ہے لوگوں کی نظروں میں, کہ اس زمانے میں 600 ریاستیں تھیں, صحیح, جس کے انچارج نواب ہوتے تھے, شہزادے ہوتے تھے, مہارانیاں ہوتی تھیں, رانیاں ہوتی تھیں, اور وہ اپنے علاقوں میں پرنسلی اسٹیٹس جنہیں کہا جاتا تھا. ہندوستان میں 600 اسٹیٹس تھے. جی. لیکن وہ لوگ بھی جو آئی سی ایس آفیسرز جو تھے, یا مقابلے کے امتحان کے تحت جو لوگ, وہ ان سے وہ بھی گھبراتے تھے, کیونکہ وہ قاعدے قوانین سے ایک رتی بھر بھی آگے پیچھے نہیں ہوتے. یہ ان کا معیار بہت اہم. جناب ایمبیسڈر امجد علی شیر صاحب, جو ابھی موسیٰ رضا افندی صاحب نے بڑے خوبصورت انداز میں بتایا, ابھی ہم جس سوسائٹی میں رہ رہے ہیں اور جو بھی نارمز ہیں, جو بھی ٹریڈیشنز ہیں, جہاں بھی ڈیٹریشن ہے, لیکن چند شعبے ابھی بھی ملک میں ایسے ہیں کہ جہاں پر عوام کو تقریباً 100% اطمینان ہے کہ یہاں پر میرٹ ہوگا. اس میں فوج کی انڈکشن, جو ISSB جسے کہہ لیجئے, اور CSS کا ایگزام, اس کے علاوہ ہماری بہت سی تعلیمی درسگاہیں جو ہیں ان میں بھی میرٹ ہے, اور وہاں پر بھی میڈیکل کالج ہوں, انجینئرنگ یونیورسٹیز ہوں, اور بھی ادارے ہوں. میں یہ کہتا ہوں کہ ایک روشن مستقبل جو ہمیں نظر آتا ہے, ان میں یہ 2-3 جو آسپیکٹس ہیں ان اداروں کے, کہ وہاں پر میرٹ بیسڈ ابھی بھی اطمینان ہے. ان میں سے ایک CSS ہے, اور شاید CSS میں جس طرح کا مقابلہ ہوتا ہے وہ تو اپنی ہائیسٹ لیول پہ ہے, اور وہ ایک تعلق معاشرے کا ان آفیسرز کے ساتھ اور ہمارے حکومت کے ڈھانچے کا موجود ہے. فرمائیے. بہت بہت شکریہ عابدی صاحب. سب سے پہلے تو میں آپ کو کمنٹ کروں گا, آپ کو اپریشیٹ کروں گا کہ آج ہم ایک ایسے موضوع پہ گفتگو کر رہے ہیں, مقابلے کا امتحان. مجھے نہیں لگتا کہ اس سے پہلے کبھی کسی ٹی وی چینل پہ مقابلے کے امتحان پہ ایجوکیشنل حوالے سے یہ ہونا چاہیے کوئی گفتگو ہوئی ہوگی. تو یہ, اور آج کی گفتگو مجھے امید ہے کہ ہمارے نوجوان جو دیکھ رہے ہیں اور خواہش مند ہے کہ مقابلے کے امتحان میں اپیئر ہو, تو ان سے ہمارے اس گفتگو سے ان کو تھوڑی بہت گائیڈ لائنز مل جائے گی. بالکل. پہلی بات تو یہ کہ CSS سینٹرل سپیریئر سروسز, صحیح. اس سے پہلے جیسے افندی صاحب نے کہا کہ یہ ICS ہوا کرتا تھا 1947 تک, انڈین سول سروس, اور وہ لوگ بھی مقابلے کے امتحان کے ذریعے ہی ان مختلف پوسٹوں پہ اپوائنٹ ہوا کرتے تھے. 1947 میں آزادی کے بعد ہم پاکستان نے ان ICS آفیسرز کو جو ہے نا ان کے نام کو بدلا, اور اس کا نام رکھا گیا PCS, پاکستان سول سروسز. جیسے وہ انڈین سول سروس تھا, یہ پاکستان سول, لیکن وہ ایک ایلیٹ کلاس ہوا کرتی تھی. ان کی تنخواہیں اچھی ہوتی تھی, ان کی مراعات اچھی ہوتی تھی, لیکن ان میں میرٹ تھا. دوسری انٹیگریٹی تھی. وہ لوگ ان کو بڑے دیکھتے تھے کہ یہ انصاف پسند ہے, انٹیگریٹی بھی ہے اور میرٹ بیسڈ بھی ہے. 1971 تک یہی سسٹم جاری رہا. اس کے بعد مرحوم بھٹو صاحب نے سول سروسز ریفارمز لے آئے.
صحیح. اور ان کو ریفارم بھی کیا اور ان کے اس نام کو چینج بھی کیا. اور انہوں نے پی سی ایس افسروں کو جو ہے نا وہ پی سی ایس کے کارڈر کو چینج کر کے اس کو میرٹ بیس بھی کر رکھا اور اس کو انکلوسیو بھی رکھا. اور وہ گریڈ سسٹم لے آئے, گریڈ 1 سے گریڈ 22 تک, جیسے آج کل. تو سی ایس ایس میں جو ہے نا گریڈ 17 سے آفیسرس کی ڈائریکٹ ریکروٹمنٹ اپائنٹمنٹ ہوتی ہے. اور اس کے بعد پھر انہوں نے سی ایس ایس کے ایگزام میں پھر آکوپیشنل گروپس رکھے. پہلے تو پی سی ایس کے افسر میں صرف ایڈمنسٹریشن سے ریلیٹڈ لوگ آتے تھے, فارن سروس سے آتے تھے, پولیس سے آتے تھے, لیکن انہوں نے اس کے بعد 12 آکوپیشنل گروپس اس میں بنائے. اور اس 12 آکوپیشنل گروپس میں ڈی ایم جی پہلے کہلاتا تھا, اب اس کا نام بدل کے پاکستان ایڈمنسٹریٹو سروس رکھ دیا. اس کے بعد فارن سروس آف پاکستان, پولیس سروس آف پاکستان, آڈٹ اینڈ اکاؤنٹس, کسٹم, ان لینڈ ریونیو سروسز اور پوسٹل سروس اور ملٹری لینڈ اینڈ اس طرح کئی ٹوٹل 12 آکوپیشن بن رہی ہیں. اب یہ امتحان ہر سال پاکستان کی کانسٹیٹیوشن آرٹیکل 240 سے لے کر 242 تک یہ سول سروسز کے اپوائنٹمنٹ سے ریلیٹڈ یہ 3 آرٹیکلز ہیں. اور یہ جو سی ایس ایس کے جو ایگزام ہوتے ہیں یہ کرتے ہیں فیڈرل پبلک سروس کمیشن. آرٹیکل 240 کے تحت جو ہے انہوں نے اس کو یہ مینڈیٹ دیا ہوا ہے کہ انہوں نے ہر سال فیبروری کے مہینے میں جو ہے یہ اناؤنس کرنا ہے, پہلے اناؤنس کرنا ہے اور ایگزام دینا ہے. اچھا, اب اس میں تھوڑی سی وقت کے ساتھ ساتھ چینجز آ گئی ہیں. پہلے تو وہ ایک اسکریننگ ٹیسٹ نہیں ہوا کرتا تھا کیونکہ کینڈیڈیٹس جو ہے وہ کم اپیئر ہوتے تھے. جیسے اگر میں اپنی مثال دوں تو 1986 میں میرے دور میں ٹوٹل آل اوور پاکستان 7,000 لوگ اپیئر ہوئے تھے, جس میں سے 400 لوگوں نے کلیئر کیا. اور ان 400 میں سے پھر انہوں نے جن لوگوں کو سلیکٹ کرنا سلیکٹ کرے گئے اور باقی لوگ رہ گئے. تو پہلی بات تو یہ کہ میرٹ بیس میں آتا ہے. اس کے بعد پھر ریٹن ایگزام پاس کرنے کے بعد آپ نے میرٹ میں آنا ہے, جس میں وہ میرٹ آپ کا ڈیٹرمن ہوتا ہے پہلے ریٹن ٹیسٹ سے, پھر انٹرویو سے, پھر سائیکولوجیکل ٹیسٹ سے. تو یہ 3 چیزیں جو ہے نا آپ کا. اچھا, سائیکولوجیکل ٹیسٹ ہی صرف اسی لیے کرواتے ہیں تاکہ کینڈیڈیٹ کی سوٹیبلٹی اور مائنڈ سیٹ کو دیکھا جا سکے کہ یہ کس سروس سے زیادہ سوٹیبل ہوگا. بعض لوگ پولیس سروس کے لیے سوٹیبل نہیں ہوتے, بعض لوگ ایڈمنسٹریشن سروسز کے لیے سوٹیبل نہیں ہوتے, بعض لوگ فارن سروس کے لیے سوٹیبل نہیں ہوتے. تو اس چیز کو بھی دیکھا جا سکتا ہے کیونکہ پھر انہوں نے آگے چل کے گورنمنٹ کے پالیسیز کو اور سی ایس ایس کے جو آفیسرز ہیں ان کے 3 کام ہیں. ایک تو گورننس ہے, دوسرا یہ کوآرڈینیشن بٹوین دی فیڈرل اینڈ پروونشل گورنمنٹ, اینڈ موسٹ امپارٹنٹ تھنگ از دی ایگزیکیوشن آف دی گورنمنٹ پالیسیز. جی بہت خوب. جناب موسیٰ رضا افندی صاحب, میں پھر ایک سوال آپ سے یہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ جو ناظرین مثلا والدین, اساتذہ اپنے بچوں کے لیے معلومات چاہ رہے ہیں اور جو نوجوان خود چاہ رہے ہیں, یہ ایک بڑی قابل فخر بات ہمارے معاشرے کی ہے کہ ابھی بھی کچھ شعبوں میں, اور اللہ کرے یہ بات بڑھے اور بھی زیادہ شعبوں میں ہے, کہ میرٹ بیسڈ ہے. اور ایک نوجوان بڑے اعتماد کے ساتھ, ابھی جب انشاءاللہ ہم وقفے کے بعد آئیں گے اور آپ مزید بتائیں گے, اطمینان کے ساتھ تیاری کر سکتا ہے کہ اگر اس میں وہ کوالٹیز ہوں تو میرٹ پر وہ منتخب ہوگا اور کوئی اس میں دائیں بائیں کی چیز نہیں ہوگی. یہ بات درست ہے. آج بھی مور اور لیس یہ بنیادیں اسی طرح مستحکم ہیں, اسی طرح مستحکم ہیں جس طرح پہلے تھی, کیونکہ اس کی بنیاد جو ہے میرٹ کی, آئی سی ایس کے ایگزام میں جو لوگ رہ جاتے تھے تو ان کے لیے اس وقت برانچ سسٹم ہوتا تھا, سپرنٹینڈنٹ اور اسسٹنٹس وغیرہ سے جو شروع ہوتے تھے, ان کا ایگزام ہوتا تھا. تو اکثریت اس ایگزام میں جاتی تھی, تو وہ پھر اس میں رکھ لیے جاتے تھے, اور وہ ترقی کرتے کرتے پھر
یعنی آپ کہہ رہے ہیں کہ جو مثلا نوجوان کامیاب نہیں بھی ہوتے تو ان کے لیے تیاری کی وجہ سے جو انہوں نے کی ہے اور بھی مواقع. میرے کہنے کا مقصد یہ کہ جو ماتحت عملہ تھا اس زمانے میں آئی سی ایس والوں کے لیے، وہ ماتحت عملہ کا لیول بھی انڈرسٹینڈنگ کا وہی تھا. واہ واہ واہ، اس کی علمیت کا وہی لیول تھا، لیکن وہ تیاری کی ہوتی تھی. اچھا ہمیں ایک وقفہ لینا ہے، وقفے کے بعد آپ کی گفتگو کو یہیں سے متصل کریں گے ہم. ناظرین ہمارے ساتھ رہیے، جلد ہی واپس آتے ہیں. ناظرین پروگرام میں ایک مرتبہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. مقابلے کا امتحان، سی ایس ایس کمپٹیشن، اور اس میں کامیاب ہو کر جو آفیسرز بنتے ہیں اور معاشرے کی باغ دوڑ سنبھالتے ہیں انتظامی نظم و نسق کے حوالے سے، یہ کیڈر اور یہ شعبہ ابھی بھی بہت اس کا وقار ہے اور بہت شوق ہے. ہم نے یہ مناسب جانا ہے کہ آج کے پروگرام میں سی ایس ایس کے ایگزام کے حوالے سے اس کی اہمیت اور اس کے بعد پھر اس کو کیسے پاس کیا جا سکتا ہے. موسیٰ رضا افندی صاحب، جناب موسیٰ رضا افندی صاحب، جناب ایمبیسڈر امجد علی شیر صاحب، دونوں بہت وردی اور ریسپیکٹیبل ہائیسٹ لیول کے بیوروکریٹس رہے اور یہ اس شعبے کی معلومات دینے کے لیے بہترین بفٹنگ شخصیات ہیں. یہ آپ فرما رہے تھے. اب میں یہ چاہ رہا ہوں کہ جو سی ایس ایس کے شعبے کی اہمیت اور اس کے ساتھ جو ایک وقار وابستہ ہے اس کے بارے میں تو ہم دونوں شخصیات سے بات کریں. اب اگر آپ ہمیں تھوڑا سا یہ بتانا شروع کر دیں کہ وہ نوجوان جو اس وقت دیکھ رہے ہیں، جو میٹرک میں ہیں، جو ایف اے میں یعنی انٹرمیڈیٹ میں ہیں، جو ایون گریجویشن یا ماسٹرز کر لیا، وہ اگر چاہتے ہیں یہ ایگزام دینا تو اب وہ سٹیپ بائی سٹیپ آپ ہمیں بتاتے جائیے. لیکن اس سے پہلے اگر آپ اس شعبے کے متعلق کوئی اور معلومات بھی دینا چاہیں تو ہمارا پلیٹ فارم حاضر ہے. آپ دونوں شخصیات میں یہی عرض کرنا چاہتا پہلے کہ میں جہاں سے ہم نے بات قطع کی تھی، اگر وہاں سے ضرور تو اس وقت معیار یہ تھا کہ جو آپ کا ماتحت عملہ تھا اس کا بھی معیار انتہائی اعلیٰ درجے کا ہوتا تھا. تو اس کے بارے میں ایک مثال مشہور ہے کہ اس زمانے میں اور جب سے یہ کمپیوٹر آیا ہے اس سے پہلے تک تو فائل سسٹم ہی تھا. تو اس زمانے میں بھی گورنر جنرل کے پاس وائسرائت ہوتا تھا تو فائلیں جایا کرتی تھی اور اس میں سمریز نہیں جاتی تھی، یعنی پوری کی پوری فائل جاتی تھی. تو اس فائل کا جو نوٹ ہے اس کو انیشیٹ اسسٹنٹ کرتا تھا اور وہ اسسٹنٹ سے برانچ سپرنٹینڈنٹ کے پاس جاتا تھا، پھر اسسٹنٹ سیکرٹری کے پاس، پھر ڈپٹی سیکرٹری کے پاس، اور پھر جوائنٹ سیکرٹری اور پھر سیکرٹری کے پاس. سیکرٹری اس کے اوپر اپنا جو بھی کر کے تو وہ وائسرائے کے پاس فائل جاتی تھی تو وہ پھر پالیسی بن جاتی تھی. تو ایک دھیان چند نامی ایک اسسٹنٹ تھا منسٹری آف ڈیفنس میں اس زمانے. اچھا، بڑا دلچسپ. اس نے کسی فائل کے اوپر نوٹ لکھا، وہ اتنا مربوط قسم کا نوٹ تھا کہ وہ برانچ سپرنٹینڈنٹ کے پاس گیا تو اس نے خالی دستخط کر دیا. وہ اسسٹنٹ سیکرٹری کے پاس گیا، اس نے بھی دستخط کر دیا بالکل. اس کے بعد وہ ڈپٹی سیکرٹری اور جوائنٹ سیکرٹری اور سیکرٹری کے پاس گیا تو سیکرٹری صاحب نے بھی دیکھا کہ یہ بالکل ٹھیک ہے نیچے سے، تو انہوں نے بھی خالی سائن کر دیا. تو جب وہ وائسرائے کے پاس گئی وہ فائل، وائسرائے نے جب دیکھا تو اس نے کہا، اس نے لکھا کہ آئی آلسو ایگری ود دھیان چند. واہ واہ واہ. تو وہ دھیان چند اسسٹنٹ کا لکھا ہوا نوٹ یا جو تھا وہ آل انڈیا گورنمنٹ آف انڈیا کا کی پالیسی بن گیا. واہ واہ. تو یہ ہے میرٹ. میرٹ کا معیار یہ ہے کہ میرٹ کو آپ وہ آگے پیچھے نہیں کر سکتے. یہ چیز نہ صرف سی ایس ایس نے یا آئی سی ایس کے بعد ہمارے پاس سی ایس ایس کے آئی اور ہماری اکیڈمی سول سرونٹس نے جو سی ایس بی آفیسرز تھے، جو فارن سروس کے لوگ تھے، جو اس زمانے کے، انہوں نے یہ روایت جاری رکھی اور اس کا اثر نیچے تک ہوا. ریڈیو پاکستان کا میں پرائم منسٹر لیاقت علی خان تشریف لے گئے اسٹوڈیوز کو. جس وقت وہ اسٹوڈیوز کے اندر جانے لگے تو ان کے منہ میں سگار تھا، سگار پی رہے تھے. تو جو سب سے جونیئر آفیسر تھا ریڈیو پاکستان کا وہ ڈیوٹی آفیسر کہلاتا تھا. صحیح. تو ڈیوٹی آفیسر نے وزیر اعظم صاحب سے کہا، ایکسکیوز می سر، اسموکنگ از ناٹ الاؤڈ ان سائڈ دی اسٹوڈیوز. واہ واہ. تو وزیر اعظم صاحب نے سگار بچایا، وہ اس کا راکدان میں ڈالا اور شکریہ کہہ کے انہوں نے
میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس وقت ایک چھوٹے لیول کے اہلکار کو بھی اپنی اہمیت کا احساس تھا وزیر اعظم کے مقابلے میں. واہ واہ واہ، یہ ہے میرٹ. واہ واہ، بہت خوب بہت خوب. جناب ایمبیسڈر امجد علی شیر صاحب، اب اگر ہم تھوڑا، کیا خوبصورت باتیں آپ کر رہے ہیں. جی نہیں چاہ رہا کہ جو ایک سی ایس ایس کا معیار، وقار، ڈیکورم اور جو یہ فضا ہے، اس سے ہم نکلیں اور پھر اس طرف آئیں کہ یہ اس کو ایگزام کو کرنا کیسے، کیونکہ اتنی خوبصورت گفتگو آپ دونوں شخصیات کر رہی ہیں. لیکن کیونکہ ظاہر ہے پروگرام کا وقت محدود ہوتا ہے، لیکن ہم آپ سے وعدہ لیتے ہیں کہ آپ مزید بھی پروگرامز میں آتے رہیں گے اور اتنی خوشگوار انداز میں آپ سی ایس ایس کے بارے میں اور دیگر معلومات ہمیں دیتے رہیں گے. اب اگر فرض کریں، جیسے میں نے کہا کہ ایک نوجوان ہے، آپ کی گفتگو سے انسپائر ہوتا ہے یا اس کو پہلے سے معلومات ہیں اور وہ چاہتا ہے کہ سی ایس ایس ایگزام کو کرے، تو ظاہر ہے کہ اس کے پہلے لوازمات ہوتے ہوں گے نا، کہ اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہو، مطالعہ کیسا ہو، پھر اس کے بعد اس کا ذوق کیسا ہو، پھر اس کے بعد پھر اس کی کوالیفیکیشن کیا ہو. اب دونوں شخصیات سے ہم یہ پوچھیں گے. شکریہ. آپ نے نوجوانوں کے لیے گائیڈ لائنس کے بارے میں پوچھا، تو سی ایس ایس کا ایگزام کے بارے میں ایک عجیب سا ایک کانسیپٹ ہے کہ یہ بہت مشکل ہے. میں نہیں سمجھتا کہ یہ کوئی مشکل ہے، لیکن اس سے پہلے میں ذرا تھوڑی سی ایس ایس کے بارے میں بتا دوں کہ پہلے تو جیسے وہ اسکریننگ ٹیسٹ نہیں ہوا کرتا تھا. اب چونکہ بہت زیادہ کینڈیڈیٹس اپیئر ہو رہے ہیں اور ایف پی ایس سی کے لیے یہ مشکل ہے کہ یعنی 70,000 80,000 1 لاکھ کے قریب سالانہ کینڈیڈیٹ جو ہے نا اپلائی کرتے ہیں. تو اب انہوں نے یہ اسکریننگ ٹیسٹ رکھا، جس کا انہوں نے نام رکھا ہے ایم پی ٹی، ایم سی کیوز پریلیمنری ٹیسٹ. وہ ایم سی کیوز میں جو ہے نا وہ 200 انہوں نے ایم سی کیوز رکھے ہیں، اور اس ایم سی کیوز میں وہ کمپیوٹر پہ انہوں نے سینٹرز بنائے ہوئے ہیں مختلف ڈویژنز میں. ایم سی کیو سے مراد ملٹیپل چوائس کویشچن ہوتا ہے اور نیچے 3-4 آپشن ہوتے ہیں. ایگزیکٹلی. تو وہ 200 ایم سی کیوز ہوں گے، اس میں نیگیٹو مارکنگ نہیں ہوتی، پازیٹیو مارکنگ ہوتی ہے. ٹھیک ہے. تو وہ جب وہ کوئی بندہ کلیئر کرے تو اس کے بعد پھر دین ہی از الاؤڈ ٹو اپیئر ان دا ریٹن ٹیسٹ. اور اس میں کوئی بھی اپیئر ہو سکتا ہے. ایک منیمم کوالیفیکیشن تو شاید گریجویشن، بیچلر ہے ود سیکنڈ ڈویژن، یہ ہے، یعنی 14ویں جماعت پاس ہوگا. ایگزیکٹلی. اچھا، اس کے بعد پھر ایلیجیبلٹی کیا ہے کہ اینی سٹیزنز آف پاکستان ایج 21 to 30، یہ پہلے 21 to 30 تھا، لیکن اب 2026 سے اور 3 چانسز تھے. اب گورنمنٹ نے 2026 سے یہ الاؤ کر دیا ہے کہ ایج 21 to 35 5 سال بڑھا دیے ہیں، اور 3 چانسز کی بجائے انہوں نے اس کو اب 5 چانسز کر دیا. بہت اچھا، بہت اچھا. وہ اس وجہ سے کہ چونکہ وہ جو ریکوائرڈ، جیسے آپ میرٹ کی بات کر رہے تھے نا، وہ ریکوائرڈ میرٹ نہیں آ رہا ہے. اور اگر آپ پچھلے 4-5 سال سے 6 سال سے آپ دیکھ لیں تو وہ سی ایس ایس کے وہ جو ریزلٹس ہیں وہ بہت ڈسمل اور افسوسناک ہوتے تھے. یعنی سی ایس ایس کا معیار کم نہیں ہوا، لیکن وہ جو اسٹوڈنٹ کینڈیڈیٹس کا جو معیار تھا وہ کم ہو گیا. یہ بڑی اچھی بات ہے کہ سی ایس ایس نے کہ کمپٹیشن نے اپنا ایگزام، اپنا معیار کم نہیں کیا، بلکہ اسٹوڈنٹس کو اور جو کینڈیڈیٹس ہیں انہیں اوپر آنا ہے. بالکل. اچھا، اس کے بعد پھر ایلیجیبلٹی تو یہ ہو گئی، ایج ایلیجیبلٹی ود بیچلر ڈگری ان سیکنڈ ڈویژن، اور اس کے بعد ملٹیپل وہ جو پریلیمنری ٹیسٹ ہوگا، اور یہ اس کے بعد پھر ہے اسٹرکچر. اب سی ایس ایس ایگزام کا اسٹرکچر کیا ہے، اسپیشلی یہ جو کمپٹیٹیو ایگزام میں آتے ہیں، ایک تو ہے ریٹن ایگزام. ریٹن ایگزام ہر کوئی کسی نے ارسپیکٹیو آف ہز کوٹا ڈومیسائل، یہ اسکریننگ کے بعد کے ایگزام، یہ اسکریننگ کے بعد جب وہ اسکریننگ کو کوالیفائی، ایگزیکٹلی. تو اس میں کوئی 15 سے 20 ہزار کے قریب لوگ جو ہے نا
وہ وہ کر لیتے ہیں, MCQs میں پاس ہو جاتے ہیں, کیونکہ اب اسٹوڈنٹس کی بھی تعداد زیادہ ہو گئی. اور مزے کی بات یہ ہے کہ اس میں اب فیمیل کینڈیڈیٹس آر کمنگ مور ان نمبر دین دی میل کینڈیڈیٹس. یہ بھی ایک اچھی بات ہے. اور پھر ڈاکٹرز اینڈ انجینئرز آر آلسو کمنگ مور ان نمبر دین دی یہ جو ہے نا دوسرے. ویسے یہ ہے کہ فیمیل سے تو ویسے ہی ڈر لگتا ہے, لیکن اگر وہ DMG CSS آفیسر بن جائے, نہیں, دے آر گڈ آفیسر, اور زیادہ ڈر لگتا ہے. دے آر گڈ آفیسر. ریٹن ایگزام کے بعد پھر میڈیکل ٹیسٹ ہوتا ہے کہ میڈیکلی دے کینڈیڈیٹ, کیونکہ اس میں گورنمنٹ آف پاکستان کے, اور یہ اسپیشلی فیڈرل گورنمنٹ کی بیوروکریسی میں, بیکاز دے ہیو ٹو کیری آؤٹ دی فیڈرل گورنمنٹ بیوروکریٹک وہ اسٹرکچر کو آگے بڑھانا ہے. میڈیکل ٹیسٹ ہوتا ہے, پھر سائیکولوجیکل ٹیسٹ ہوتا ہے. سائیکولوجیکل ٹیسٹ میں بھی دیکھتے ہیں کہ وہ کینڈیڈیٹ کا مائنڈ سیٹ کیسا ہے, اس کی ٹینڈنسی کس طرف ہے, کس سبجیکٹس کے لیے ہے, اور آخر میں وائوا واسی انٹرویو ہوتا ہے. یہ چاروں چیزیں مل کے پھر کینڈیڈیٹ کی میرٹ کو ڈٹرمن ہوتا ہے. اس کے بعد پھر آتا ہے کوٹا سسٹم. ہر پروونس کا 1973 نے کوٹا سسٹم, کانسٹیٹیوشن نے کوٹا سسٹم انٹروڈیوس کیا ہے. پنجاب کا 50% ہے اور 7% میرٹ ہے. وہ آرم فورسز یا آرم فورسز سے ٹوٹل 10 کینڈیڈیٹس لیے جاتے ہیں, اور ڈیپینڈ کرتا ہے نمبر آف سیٹس پہ. اور دس از فار دی اسٹیبلشمنٹ ڈویژن ٹو اناؤنس کہ کتنے اس سال کتنے وہ سیٹس اویلیبل ہے. بٹ فار آل دیز ٹوٹل 12 آکوپیشنل گروپس. اس میں تو پھر اس میں مختلف سروسز کے, کسی کی 10 سیٹیں ہوتی ہیں, کسی کی 12 ہوتی ہیں, کسی کے فارن سروس کے آج کل میرے خیال میں 10 سے 12 آتی ہیں, اور DMG کی آتی ہیں کوئی 15 سے 20, کیونکہ DMG از آل اوور پاکستان. پولیس کی بھی اس حساب سے آتی ہیں, اکاؤنٹس اینڈ گروپس کی بھی, اکاؤنٹس اینڈ آڈٹ. بالکل سے. جناب موسیٰ رضا افندی صاحب, اس سے قبل کہ میں ایک یہ سوال بڑا بیسک کروں کہ کیا مطالعہ ہونا چاہیے, کیا پس منظر ہونا چاہیے, کس طرح تیاری کرنی چاہیے, ایک جملہ کہا تھا ایمبیسڈر صاحب نے ابھی, میں چاہ رہا ہوں اس کی آپ تھوڑی سی توضیح تشریح فرما دیں کہ عام طور پہ سمجھا جاتا ہے کہ یہ بڑا مشکل ایگزام ہے, اور صرف یہ بڑا صحیح جملہ کہا ایمبیسڈر صاحب نے. میں نے خود ذاتی طور پر یہ مشاہدہ کیا کہ بہت سارے لوگ اٹیمپٹ ہی نہیں کرتے, کہ اس کے ساتھ یہ ایک بات بھی وابستہ ہے کہ یہ کوئی بہت ہی مشکل ایگزام ہے, صرف اسی وجہ سے اپلائی نہیں کرتے. اس جملے کی تھوڑی تشریح فرما دیجئے. انہوں نے کہا, میں بھی بڑا خوش ہوا سن کے, کہ کوئی اتنا مشکل نہیں ہے کہ آپ اس سے دور رہیں. بالکل بجا فرمایا انہوں نے, بالکل ٹھیک کہا. اگر آدمی پہلے ہی ڈر جائے, وہ جیسے ایک بڑا خوبصورت ایک شعر ہے کہ رات بھر ایک چاپ سی پھرتی رہی چاروں طرف. رات بھر ایک چاپ سی پھرتی رہی چاروں طرف, جان لیوا خوف تھا لیکن ہوا کچھ بھی نہیں. واہ واہ, بالکل صحیح بات. یہ ایک آدمی کا واہمہ ہے. جی جی جی. جب وہ کوئی کام نہ کرنا چاہے تو وہ کہتا ہے انگور کھٹے ہیں. صحیح بات. بالکل. اگر آپ کی نیت ہے, کسی بھی بچے کی, آج کسی بھی ینگ نوجوان کی, کسی بچی کی خواہش ہے اور وہ تعلیم یافتہ ہے, اور وہ ڈٹرمنڈ ہے کہ میں نے CSS کا امتحان دینا ہے, تو کوئی بھی چیز ایسی نہیں ہے, کوئی اس کی راہ میں کوئی معنی نہیں ہے. بالکل صحیح. کیونکہ اس میں اگر انہیں اعتماد ہے کہ وہ اپنے میرٹ پہ انہوں نے آگے بڑھنا ہے. تو جس طرح آپ نے پہلے کہہ دیا کہ آج بھی CSS کا ایگزام ایک ایسا دروازہ ہے آگے جانے کا کہ جس میں آج بھی سفارش یا دوسری کوئی وہ نہیں ہے. بڑی بات ہے. کوئی ایمبیسڈر صاحب کوئی بات کرنا چاہ رہے ہیں, ان سے یہ جملہ سن کر پھر واپس آپ کی طرف آتے ہیں. میں ان کی بات کو آگے بڑھاؤں گا. جی جی. پہلی بات یہ کہ CSS کی سسٹم کو سمجھنے کی ضرورت ہے, انٹرنل سٹرکچر کو. جیسے میں نے بتایا ہے کہ ریٹن ایگزام ہوتا ہے. اب ریٹن ایگزام میں 5-6 جو ہے وہ ہوتی ہیں کمپلسری سبجیکٹس, اور 6 ہوتی ہیں الیکٹیو سبجیکٹس. الیکٹیو سبجیکٹس تو ہر ایک نے اپنے ایکیڈمک بیک گراؤنڈ کے مطابق وہ سلیکٹ کرنا ہے کہ یہ اس سبجیکٹ میں اس کو. لیکن میرا مشورہ یہ ہے کہ کینڈیڈیٹ وہ سبجیکٹ لے جس میں اس کا مائنڈ انکلینیشن اس طرف ہو. ممکن ہے ایک اسٹوڈنٹ جو ہے وہ ایک کینڈیڈیٹ وہ کسی لٹریچر کا
جو ہے نا وہ اسٹوڈنٹ ہو یا اکیڈمک میں، لیکن اس کی زیادہ تر جو رجحان جو ہے وہ ہسٹری کی طرف ہے، پولیٹیکل سائنس کی طرف ہے، کانسٹیٹیوشنل ہسٹری کی طرف ہے، یا کسی اکنامکس کی طرف ہے، تو وہ وہی سبجیکٹ الیکٹ کر سکتا ہے. یہ الیکٹیو 6 سبجیکٹس الیکٹیو ہے اور 6 یعنی کمپلسری. 6 سبجیکٹ تو لینے ہی لینے ہیں اور 6 سبجیکٹ سلیکٹ وہ آلریڈی کمپلسری ہے تو اس سے تو کوئی وہ ان کا وہ نہیں کر سکتا. اچھا، اس کے علاوہ پھر یہ ہے کہ کینڈیڈیٹ کو جو ہے تھوڑی سی گائیڈ لائنس کے بعد جو ہے وہ ایک چیز کو سمجھ لے کہ یہ ہیز ٹو بی اسمارٹ ان دا سلیکشن آف سبجیکٹس، کہ جو سبجیکٹس وہ لے لے، جیسے میں نے کہا کہ وہ اس کا مائنڈ انکلینیشن کس طرف ہے. اچھا، ہم ایک وقفے پہ جانا ہے، اور یہ ایک بہت وقفے سے قبل آپ نے ایک بڑی زبردست ٹپ دی کہ جب وہ مقابلے کا امتحان دے گا اسٹوڈنٹ تو 6 سبجیکٹ لازمی ہیں، لیکن باقی 6 سبجیکٹ جو اختیاری ہیں، یعنی اس کا اپنی پسند ہے، وہ بڑا ایک اہم موقع ہے کہ اس نے اپنے رجحان کے مطابق، اپنے ایپٹیچیوڈ کے مطابق، اپنے پسند کے مطابق وہ سبجیکٹ سلیکٹ کرنے ہیں. ناظرین، مقابلے کے امتحان کے ریفرنس سے یہ پروگرام اور بہت ہی قابل قدر معلومات ہمیں ہمارے دونوں آفیسرز دے رہے ہیں. ہم جلدی واپس آتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے. ناظرین، پروگرام میں ایک مرتبہ پھر آپ کا خیر مقدم کرتے ہیں. پروگرام صبح درخشاں ہمارا موضوع اور ہمارا محور اس پروگرام میں علم و آگہی ہوتا ہے. ہم دین اور دنیا دونوں سنواریں، اور آج مقابلے کے امتحان کے حوالے سے گفتگو ہے جناب موسیٰ رضا افندی صاحب، جناب امجد علی شیر صاحب، جو بہت قابل قدر بیوروکریٹس رہے، جنہوں نے مقابلے کا امتحان خود بہت امتیاز کے ساتھ کلیئر کیا، اور پھر بڑا شفاف اور بہترین کریئر آپ نے بیوروکریسی میں گزارا. تو ہم نے مناسب سمجھا کہ ایسی شخصیات کو دعوت دی جائے. وقفے سے قبل آپ مضامین کے انتخاب کے حوالے سے امبیسڈر صاحب بات کر رہے تھے، وہ آپ مکمل کریں. تو میں بتا رہا تھا کہ کینڈیڈیٹ ہیز ٹو بی اسمارٹ. اسمارٹ ان واٹ سینس؟ اسمارٹ ان دا سلیکشن آف سبجیکٹس، کہ وہ ایسی سبجیکٹس منتخب کریں کہ جس میں اس کو جو ہے نا وہ ایپٹیچیوڈ ہو، اس کا رجحان ہو، ذہنی رجحان ہو. دوسرا ہی ہیز ٹو بی اسمارٹ ان دی پریویس پیپرز. وہ ذرا دیکھ لیں، وہ ٹرینڈ دیکھیں کہ کس طرح کے سوال آتے ہیں. جیسے اب یہ دیکھ لیں کہ پیپرز کہاں اویلیبل ہوتے ہیں؟ ویب سائٹ پر یا بازار میں بھی؟ بازار پہ بھی، ایف پی ایس سی کے ویب سائٹ پہ بھی ملتے ہیں کہ پریویس سوال، پریویس پیپرز کیا سے. فیڈرل پبلک سروس کمیشن کی ویب سائٹ پہ اس پہ یہ اویلیبل ہے. تو اس سے اس کو پتہ چل جائے گا کہ سوال کس ٹرینڈ کے، کس فارمیٹ کے آتے ہیں، اس حساب سے اپنی تیاری کر لے. اور تھرڈ موسٹ امپارٹنٹ تھنگ از کہ وہ کچھ کلاسز اٹینڈ کر لے اپنے سبجیکٹ جن کو وہ کر رہا ہو. اور وائٹ اسٹڈی کی ضرورت نہیں ہے، فوکسڈ اسٹڈی کی ضرورت ہے. بہت اہم ٹپ، ٹھیک ہے، کہ جو سبجیکٹ ہے اس کے مطابق اور سی ایس ایس کا جو ٹرینڈ ہے اس کے مطابق فوکسڈ اسٹڈی کریں. اور موسٹ امپارٹنٹ کہ اٹیمپٹ کریں، اپروچ کریں کہ اس نے سوال کو کیسے اپروچ کرنا ہے. ضروری نہیں ہے کہ وہ سوال میں اپنی رائے سے وہ دے، بھلے وہ اس سوال پوچھنے والے سے ایگری کرے یا نہ ایگری کرے، لیکن اپنا پوائنٹ آف ویو اس کا کلیئر ہونا چاہیے. بہت خوب. جناب موسیٰ رضا افندی صاحب، ایک تو ہوتا ہے نا کہ بلکہ پہلے میں ایک سوال جو کرنا چاہ رہا تھا اس کا کسی حد تک جواب آ گیا کہ یہ سی ایس ایس جو ہے اس کے لیے کیا کوالیفیکیشن چاہیے، جو آپ نے بتا دیں. لیکن اگر اس پروگرام کے بعد لوگ چاہیں یہ کب ہوتا ہے، سکریننگ ٹیسٹ کب ہوتا ہے، تو یہ ساری معلومات اس وقت فیڈرل پبلک سروس کمیشن کی ویب سائٹ پر موجود ہیں، اور کوئی اور ذرائع بھی ہیں یا وہ سائٹ کافی ہے کہ وہ جا کے اس پہ دیکھ لیا جائے؟ اس کے علاوہ بہت سارے ریٹائرڈ سول سرونٹس ہیں جنہوں نے ریٹائرمنٹ کے بعد کچھ اپنی اکیڈمیاں بنائی ہیں. جی بالکل. اور وہ اس کے ذریعے لوگوں کو ٹرین کرتے ہیں، بالکل تیار کرتے ہیں، بچوں کو بھی بچیوں کو، کہ یہ امتحان کس طرح دینا ہے اور اس کے اندر کیا کیا چیزیں چاہیے، اور جو سوالات آنے ہیں یا جس قسم کے جو بنیادی چیزیں. جی. تو آج کل تو یہ بڑی آپ نے اچھی عمدہ ٹپ دی، کیونکہ ہمارے واقفوں میں سے، ہمارے ریلیٹیوز میں سے، ہمارے ریلیٹیوز کے ریلیٹیوز میں سے، دوستوں کے سینئرز میں سے ضرور سول سرونٹس ہوں گے جو موجود ہیں یا ریٹائرڈ ہیں، ان سے معلومات. لیکن سب سے اہم وہی بات کہ فیڈرل پبلک سروس کمیشن کی ویب سائٹ موجود ہے. آج کل تو یہ
نیٹ جو ہے ہمارے ہاتھ میں ہر چیز. اچھا اب میں یہ چاہوں گا جو باقی وقت بجائے ہمارے پاس تقریباً 10 منٹ ہیں، جو ٹپس آپ کامیابی کے لیے دینے چاہیں، مطالعہ کیسے کریں، کن سائٹس پر جائیں، کون سی کتابیں پڑھیں، مضامین کا انتخاب کیسے کریں، آپ دونوں حضرات جو ٹپس دینا چاہیں وہ آپ آخری ہمارے پاس 10 منٹ ہیں دونوں شخصیات سے چاہیں گے. دیکھیں جی، اس میں تو آپ کا رجحان کس طرف ہے، صحیح. آپ کو جلدی کیا بات سمجھ میں آتی ہے. مثلاً میں اگر حساب سیکھنا بھی چاہوں تو میرا ذہن اس طرف نہیں چلتا. صحیح. جب میں ایم اے کے لیے یونیورسٹی جانے کے لیے میں نے فلاسفی میں اس وقت کی آنرس کلاسز ہوتی تھی پنجاب یونیورسٹی نیو کیمپس میں، میں نے وہ جوائن کی. تو میرے والد صاحب کو کسی نے کہا کہ یہ تمہارا بیٹا دنیا کہاں جا رہی ہے اور یہ فلسفہ پڑھنے جا رہا ہے، تو یہ کیا کرے گا. تو میں نے والد صاحب سے اتنا کہا تھا، انہوں نے مجھے پوچھا کہ تم کیا کر رہے ہو، تم سائنس پڑھو، کوئی اکنامکس پڑھو کچھ. تو میں نے انہیں کہا تھا کہ دیکھیں اگر میں نے فلاسفی کے علاوہ کوئی اور سبجیکٹ لیا تو میں آئندہ 5-7 سال تک فیل ہی ہوتا رہوں گا. تو مجھے وہی سبجیکٹ چاہیے نا جس میں میں پاس ہو سکوں، کیونکہ میں نے اس میں دل لگا کے پڑھنا ہے. تو ہم لوگ انفارچونیٹلی ماں باپ کے کہنے پر، بڑوں کے کہنے پر، دوست احباب کی اس میں آ کے زبردستی ان مضامین کا انتخاب کرتے ہیں جن کی طرف ہمارا کوئی رجحان نہیں ہوتا. تو پھر ظاہر ہے کہ اس میں وہ نتائج بھی سامنے نہیں آتے جو کہ اگر آپ نے دل لگا کے کوئی چیز سمجھ کے پڑھنی ہو تو اس کے سامنے آئیں گے. جی بے شک. جناب امبیسڈر امجد علی شیر صاحب، آپ خود بھی جو فرمانا چاہیں، لیکن جیسے موسیٰ رضا افندی صاحب نے کہا کہ مثلا وہ مطالعہ کیسے، مثلا جو آپ نے بھی اور افندی صاحب نے بھی جو بات کہی وہ تو ٹھیک ہے کہ 6 مضامین تو پڑھنے ہی پڑھنے ہیں، لازمی ہیں، باقی 6 کا انتخاب اب وہ کر لیا. اب وہ مطالعے کو بڑھائے کیسے آگے، کہاں سے وہ مطالعہ کرے کہ CSS کے ایگزام میں کامیابی کے امکانات روشن ہوں؟ دیکھیں 2 طرح کے مطالعے ہیں. ایک تو ٹیکسٹ بک ریلیٹڈ مطالعہ ہے، جیسے ہسٹری ہو گئے، ہسٹری سے میں جو واقعات ہیں وہ تو ہسٹری کی بک میں اویلیبل ہے اس کو. اور کئی بکس ایسی ہیں جو CSS اورینٹیڈ ہوتی ہیں، لکھی اس لیے جاتی ہیں ہسٹری کی یا دیگر سبجیکٹ. ایگزیکٹلی. تو دوسری یہ کہ اہم بات یہ ہے کہ اسٹوڈنٹ کو ہی شوڈ بی ایبل ٹو ایکسپریس ہمسیلف، سوائے اردو کے اور لینگویج کے، جیسے عربی لینگویج کسی نے رکھی یا کسی نے پشتو لینگویج رکھی یا کسی نے فرینچ لینگویج رکھی. تو اس کے علاوہ CSS میں سب کچھ جو ہے نا وہ انگریزی میں، انگلش میں ہے. تو ہی شوڈ بی ایبل ٹو ایکسپریس ہمسیلف ویری کلیئرلی اور فلوئنٹلی ان انگلش. یہ بڑی اہم بات آپ نے بتائی کہ اس کو انگلش لکھنا اور ایکسپریس کرنا اپنے آپ کو. دوسری یہ ہے کہ دیکھو کمپلسری پیپر اور جو الیکٹیو پیپر ہے اس میں ایک سبجیکٹ ہے IR، جو کرنٹ افیئرز اور پاکستان افیئرز کو ڈیل کرتے ہیں. اس کے لیے بہت سمپل یہ ہے کہ پاکستان ڈان نیوز اور یہ جو نیوز اخبار ہیں، یہ انگلش کے جو اخبار ہیں، ان کے اندر جو اداریے ہوتے ہیں، جو آرٹیکلز ہوتے ہیں، ان کو پڑھ لیا کریں روزانہ ریگولرلی کی بنیاد پہ، اور واقعے کو صحیح پرسپیکٹیو میں بیان کریں. تاریخ جو ہے نا اس میں غلط فہمی نہ کریں. ہاں واقعہ کا سال ذکر کر سکتے 1998 میں یا 88 میں یہ واقعہ ہوا تھا، ضروری نہیں کہ وہ ایگزیکٹ ڈیٹ دے دے، لیکن اس میں غلطی نہ کریں. اگر ایک واقعہ نہ جیسے سوویت انویژن دسمبر 1979 میں ہوا تھا، اب اگر وہ یہ کہے کہ سوویت انویژن 1989 میں ہوا تھا تو یہ فیکچولی از انکریکٹ. تو ان چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے. ہی شوڈ بی فلوئنٹ ان ایکسپریسنگ ہمسیلف. جی اچھا افندی صاحب، اب ایک بات جو بڑی $multi-million کویسچن کہ ہماری زبان انگلش تو ہے نہیں، وہ ایک الگ بحث ہے کہ یہ کیوں انگلش میں ایگزام وغیرہ وغیرہ، وہ تو ایک الگ بحث ہے. اب انگلش میں ہے تو بس وہ ہے. جو ہم کہتے تھے نا کہ مقابلے کے امتحان سے لوگ تھوڑا ڈرتے ہیں، اس میں مین وجہ ایک یہ بھی ہے. تو یہ میری ذاتی رائے بھی ہے، میں نے خود بھی آبزرو کیا کہ کوئی انگلش بھی کوئی ایسی بلا نہیں ہے، اگر تھوڑی سی محنت کی جائے تو اس میں ایکسپریس کیا جا سکتا ہے. اس سے بہت لوگ ڈرتے ہیں. چیو این لائی تھے وزیر اعظم چین کے، جی جس وقت موجودہ چین کو
یونائٹڈ نیشن میں سیکورٹی کونسل میں جگہ ملی تو انہوں نے جا کے اسپیچ کی پہلے، تو انہوں نے اپنی چائنیز زبان میں کی. تو جب وہ باہر نکلے تو ایک آدمی نے، کسی جرنلسٹ نے امریکہ میں پوچھا کہ آپ تو اتنی اچھی انگریزی جانتے ہیں تو آپ نے چائنیز میں کیوں تقریر کی؟ تو انہوں نے کہا کہ چین گنگا ہے کیا؟ صحیح بات. تو اگر ہم لوگ، جتنے ممالک نے بھی ترقی کی ہے آج، جاپانیوں کو انگریزی نہیں آتی، کورینز کو انگریزی نہیں آتی. میں نے وہاں سرو کیا ہوا ہے، امجد علی شیر ہم دونوں نے اکٹھے سرو کیا ہوا ہے. وہ اپنی زبان میں، ایون افغانستان میں فارسی ہے، میڈیکل MBBS بھی فارسی میں ہوتا ہے. یہ آج کل سینٹرل ایشین کنٹریز میں ہمارے بچے جا رہے ہیں، وہاں سے لیکن سر وہ تو صحیح ہے، آپ صحیح فرما رہے ہیں، ایسا ہی ہونا چاہیے. اس کے لیے ایک جد و جہد ہونی چاہیے انٹلیکچوئل کلاس میں بھی اور پالیسی میکرز میں بھی. لیکن ابھی تو کیونکہ ہے ایسا نا کہ CSS، تو میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ لوگ بہت اس سے بھی ڈرتے ہیں. تو جو میری ذاتی رائے ہے، آپ سے بھی پوچھتا ہوں اور پھر امبیسڈر صاحب سے بھی، کہ انگلش میں ایکسپریس کرنا کوئی اتنا مشکل نہیں ہے. اگر تھوڑی سی آدمی محنت کرے تو کر سکتا ہے. میں اس لیے یہ سوال پر زور دے رہا ہوں کہ بہت سے لوگ صرف اس ڈر سے رہ جاتے ہیں کہ بھئی ہم کیسے انگلش لکھیں. میں نے آپ نے بالکل بجا فرمایا. وہی تو بات کہہ رہے ہیں کہ جو آپ کا جو خوف ہے وہ اسی لیے ہے نا کہ آپ ایک زبان کو جانتے ہی نہیں ہیں. دیکھیں ہم لوگ نماز پڑھتے ہیں، 99.9% اللہ کا حکم یہ ہے کہ تم حالت نشے میں نماز کی حالت میں مت جاؤ. لیکن 90% مسلمان جو ہم نماز پڑھتے ہیں، ہمیں نشہ کیا ہوتا ہے کہ ہمیں جو بات ہم کر رہے ہیں ہمیں اس کی سمجھ نہ آئے. بالکل. تو اس وقت جو ہم مسلمان نماز پڑھتے ہیں، چونکہ وہ ایسی زبان عربی زبان میں ہوتی ہے، تو ہماری اکثریت سوائے ایک الفاظ کا بولتے چلے جانا ہے، ہمیں نہیں پتہ ہوتا کہ ہم اس جو صورتیں پڑھ رہے ہیں اس کا کیا مطلب ہے. تو حالت نشے میں ہی نماز پڑھتے ہیں. میں آپ سے یعنی سمجھنا جن چیزوں کی مطلب ہے وجوہات ہیں، یعنی آپ نے ایک محاورت، یہ ڈر جو ہے محاورتاً اس ڈر کی بنیاد ہے. ہاں صحیح. اچھا امبیسڈر صاحب آپ فرمائیے کہ انگلش اگر ایک عام گریجویٹ ہے، اب وہ چاہتا ہے CSS کرنا، تو افندی صاحب تو ایک اصولی بات کر رہے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ہر چیز اپنی قومی زبان میں ہونی چاہیے، لیکن اب وہ نہیں ہے. تو اب وہ کیسے، آپ نے سبجیکٹس کی بات کی نا کہ اپنے ایپٹیٹیوڈ کے مطابق رکھے، لیکن جیسے لازمی سبجیکٹ میں تو انگلش بھی لازمی ہے کہ اسی میں ایکسپریس کرنا ہے، وہ کیسے CSS سے متعلق انگلش زبان کو جان سکتے ہیں؟ انگلش لینگویج سے ریلیٹڈ بھی اسپیشل کورسز ہوتی ہیں. ٹھیک ہے، یہ اس میں کوئی شک نہیں کہ ہمارے زیادہ تر جو اسٹوڈنٹس ہیں یا جو کینڈیڈیٹس ہیں وہ انگریزی میں زیادہ تر اپنے آپ کو ایکسپریس نہیں کر سکتے، لیکن اتنا مشکل کام نہیں ہے. 5-6 مہینے میں 7 مہینے میں ان کے لیے سمپل یہ ہے کہ ایک تو ریگولرلی انگریزی کے اخبار پڑھے، دوسرا یہ کہ BBC اور CNN کو ریگولرلی سنا کریں، یعنی انگلش نیوز چینل، تو انگلش نیوز چینل، تو اس سے ان کا ایک ایکسنٹ بھی ٹھیک ہو جائے گا اور ساتھ ساتھ وہ ان کو سمجھنے کی سمجھ بھی آئے گی. انگریزی اتنا مشکل لگا. اور پھر یہ کہ انگریزی کی اپنی اہمیت تو ہے نا، ایک انٹرنیشنل لینگویج ہے، UN کی لینگویج ہے، ہماری جتنی بھی کورسپونڈنس ہے آفیشیل کارسپونڈنٹ وہ سب انگریزی میں ہے. ہماری جو آفیشیل لینگویج ہے وہ انگلش ہے، قومی زبان اردو ہے، اور پھر اس کے علاوہ پروونشل زبانیں ہیں، لیکن ہے تو انگریزی زبان کی اپنی اہمیت. اور ایک اور بات بھی سر کہ پوری دنیا میں جو بھی ترقی یافتہ ممالک ہیں، اس میں کوئی شک نہیں کہ اپنی ان کی زبان ہے، لیکن ان کے نظام تعلیم میں ایک سے زیادہ لینگویجز سیکھنا جو ہے وہ ضروری ہے، جتنی بھی ڈیولپڈ کنٹریز ہیں. تو اس کی طرف تو دھیان ہمارا یقیناً ہونا چاہیے. اچھا اب ہمارے پاس 2 یا 3 منٹ ہیں. پہلے مصر رضا افندی صاحب، آپ نے ماشاءاللہ خود بھی میں نے مشاہدہ کیا کہ اپنے کیریئر کو انجوائے کیا اور بڑی کمپیٹنسی کے ساتھ آپ نے جاب کی، اور امبیسڈر صاحب نے بھی. آپ وہ لوگ کہ جو اس وقت جنہوں نے گریجویشن کیا ہوا ہے یا ماسٹرز ہیں یا پروفیشنلز بھی ہیں، ڈاکٹرز ہیں، انجینئرز ہیں، لیکن وہی ایگزام دینا چاہتے ہیں، تو آپ اب چند ٹپس ہمیں ان کے لیے بتا دیں، پہلے آپ اور پھر امبیسڈر صاحب. سب سے بڑا ٹپ ہے کہ اپنے آپ کو ڈسپلن کر. بہت خوب. جو کچھ بھی کرنا چاہتے ہیں اس کے لیے اپنے آپ کو ڈسپلن کریں. بہت خوب. 5 الفاظ بھی جس طرح امجد صاحب نے کہا ہے
آدمی روز سیکھنا شروع کر دے، کوئی زبان سیکھتا ہے، کوئی بھی چیز، اپنے آپ کو اس کے لیے تیار کرے، اس کے اوپر کمپرومائز نہ کرے، باقی چیزیں آہستہ آہستہ خود ہی آسان ہوتی چلی جائیں گی۔ بہت خوب، بہت خوب، بہت خوب۔ ہمارے پاس وقت ہے 2-3 منٹ، آپ سب سے اہم چیز کینڈیڈیٹ کو اپنے آپ پر اعتماد ہونا چاہیے، کانفیڈنس ہونا چاہیے کہ آئی کین ڈو اٹ۔ بالکل صحیح۔ یہ اگر وہ اس کے ذہن میں یہ کہ آئی کین ناٹ ڈو اٹ، تو پھر وہ نہیں کر سکتا۔ ارادہ اس کا مضبوط ہو، اعتماد ہو اس کو اپنے آپ پر، اور وہ کر لے گا۔ ایسے لوگوں CSS کر چکے ہیں کہ لوگوں کو یقین بھی نہیں آتا، یعنی وہ بڑے میڈیوکر بیک گراؤنڈ سے، دیہاتی علاقوں سے، اور عام اسکولوں سے پڑھے ہوئے، جی جی، سرکاری اسکول، یہ نہیں کہ انگلش میڈیم اسکولوں سے پڑھے ہوئے، میں خود بھی سرکاری اسکول سے پڑھا ہوں، جی بالکل۔ اور تو یہ نہیں کہ وہ نہیں کر سکتے، سرکاری اسکولوں کی بھی بڑے اچھے اسٹوڈنٹس آتے ہیں۔ اچھا، آپ نے ایک ٹپ اور بھی دی تھی کہ تیاری بھی کرے آدمی، لیکن آج کل بہت سی اکیڈمیز بھی ہیں، لیکن اس میں ایک بات کہ سلیکشن آف اکیڈمیز بڑا امپورٹنٹ ہے، کہ وہ پہلے دیکھ لے کہ یہ واقعی یہاں پر اس کے مطابق سکھایا جا رہا ہے یا نہیں، کیونکہ مشروم اکیڈمیز میں کھلی ہوئی ہیں۔ نہیں، بعض اکیڈمی جس طرح ہر کالج اور ہر اسکول اپنے معیار کی وجہ سے مشہور ہوتا ہے، اسی طرح بعض اکیڈمیز ایسی ہیں جن کے ہر سال کا رزلٹ بتاتا ہے کہ آج اس اکیڈمی سے اس سال 50 لوگوں نے CSS میں کامیابی حاصل کی، تو یہ بذات خود ایک اس کی ایڈورٹیزمنٹ ہے۔ تو وہی لوگ کامیاب، اس کا مطلب ہے وہ ٹھیک سکھا رہے ہیں، وہ ٹھیک تیاری کروا رہے ہیں، بالکل یہی ان کا میرٹ ہے۔ بالکل۔ اور اکیڈمی یہ ہے نا کہ اکیڈمی جتنی بھی بھلے اچھی ہو، لیکن دلچسپی اس کینڈیڈیٹ کی ہو کہ وہ کتنی دلچسپی کے ساتھ وہ گائیڈ لائنز لیتا ہے اور بہت خوب، بہت خوب۔ جناب موسیٰ رضا افندی صاحب، جناب امجد علی شیر صاحب، دونوں بہت وردی بیوروکریٹس ہمارے ملک کے، شاندار کریئر آپ کا، اور آپ نے اتنے ہی خوبصورت اور مسترد انداز میں ہمارے ناظرین کو گائیڈ کیا، رہنمائی فراہم کی کہ CSS کا ایگزام کیسے پاس کرنا ہے، اور سب سے بڑی بات کہ آپ نے ان لوگوں کو، ان نوجوانوں کو جو CSS کرنا چاہتے ہیں، ایک بڑا اعتماد اور حوصلہ دیا، اس وعدے کے ساتھ کہ آپ پھر تشریف لاتے رہیں گے۔ ناظرین، اس پروگرام سے اظہر علی عابدی کو اجازت دیجیے، فی امان اللہ۔